अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 2, हिस्सा नंबर 3। मैं इसका इंतजार कर सकती हूँ, इसने मजबूत लहजे में कहा। तो मोईद के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम इसका इंतजार कर सकती हो, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है जोहा। घर वालों में से कोई भी तुम्हारी तरह जज्बातियात से नहीं सोचेगा। कोई भी बेहतरीन प्रपोजल आते ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी से इस मामले का गैर जामतराना जायजा लो, ताकि वो भी एक टेंशन और स्ट्रेस से आज़ाद हो। तुम्हारा मतलब है कि मैं इस सारी सूरत हाल से घबरा कर उमर से कितना ताल्लुक कर लूं? मैंने तुम्हें सूरत हाल का गैर जामतराना जायजा लेने का मशवरा दिया है। अब आगे जो तुम करोगी वो तुम्हारी मर्जी। वो पहलू बचा गया था, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा, वो होटल लहजे में बोली। तो मोईद को अपने पहलू से आंच सी उठती महसूस हुई। एनीवेज, ये सिर्फ एक मशवरा है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए भी बेहतर हो और उमर को भी इससे रिलीफ मिले। तुम मोईद, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? वो बहुत आस से पूछ रही थी, अपनी तमाम जिद अना बुलाकर। इससे ये भी याद नहीं रहा था कि मोईद हसन ने कभी इसकी कोई मदद नहीं की थी। लहजा पर को लप भेजने के बाद वो बेहद संजीदगी से बोला, सिर्फ इतनी कि अगर उमर का प्रपोजल आए तो इसकी हमायत करूंगा, लेकिन अगर इसे रिजेक्ट करने के बाद छोटे मामू ने कोई और फैसला करना चाहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके ये इमदाद बहुत गैर मतवक्का और गैर मामूली थी। जोहा की आंखें झिलमिला उठी। थैंक यू मोईद, लेकिन ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए और ना ही उमर से बार बार मिलने की जरूरत है। इसे प्रपोजल भेजने का कहो और फिर इंतजार करो। वो यकीनन होटलिंग की तरफ इशारा कर रहा था। जोहा ने बवक्त तमाम अस्बात में सर हिलाया तो वो बोला, अब जाओ तुम। इसकी तरफ से इजाजत पाकर वो पलटकर कमरे से निकल गई थी, जबकि वो कितनी ही देर वहीं खड़ा ना जाने क्या सोचता रहा था। फोन की मुसलसल बजने वाली बेल पर वो जलाकर किचन से निकली थी। बीए के बाद सबने लाख चाहा कि वो एमए में एडिशन लेकर पढ़ाई जारी रखे, मगर इसने तो जैसे सब किताबों को नाले में रख दिया था। जोहा ने भी इसके साथ सर खपाने के लिए और आगे एडमिशन ले लिया था, मगर सबा को कुकिंग के जुनून ने बांध रखा था। सो अक्सर और बेशतर वो किचन ही में दिखाई देती थी, एप्पल पाई के साथ नबदर आजमा रही थी। मगर ये फोन की बल मुसीबत बन गई थी। ताईजान यकीनन दूसरे पोर्शन में थी, इसलिए फोन पड़ा इसकी जान को रो रहा था। बड़ा ही ढीठ बंदा है कोई। इसने सीएलआई पे एक नजर डालकर बड़बड़ाते हुए रिसीवर उठाया था। हेलो, लहजा भी शायद फाड़ खाने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से कुछ इस शाइस्तगी से सलामती भेजी गई कि वो शर्मिंदा हो गई। वालेकुम अस्सलाम, जी आप कौन? फौरन ही शाइस्तगी का लबादा ओढ़ा। मैं नौफल अहमद बोल रहा हूँ, नगीन का भाई। तारुफ कराया गया। ओह जी फरमाइए, सीधे सबाव पूछा गया तो वो बोला, अम्मी कहाँ हैं आपकी? अम्मी यही हैं, चची जान की तरफ। बुलाऊं इन्हें? सबा ने कहा तो वो बोला, पहले मेरी अम्मी से बात कर लें। वो हैरान तो हुई, मगर जब सालहा बेगम ने हाल अहवाल के बाद इन सबको रात के खाने पर इन्वाइट किया तो वो बौखला गई। मैं क्या कह सकती हूँ आंटी, ये तो अम्मी ही बताएंगी। तो बेटा आप बता देना इनको, इन्होंने अपने मखसूस प्यार भरे अंदाज में कहा तो वो बाजलत बोली, आंटी आप प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अभी इन्हें बुलाकर लाती हूँ। क्यों नहीं, इनसे भी तो बात करनी है, इन्होंने कहा तो वो रिसीवर तपाई पर रखकर ताईजान को बुलाने के लिए बाकी थी। जोहा, तुम कौन सा सूट पहन रही हो रात को? सबा ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए पूछा तो वो बेजार कुन लहजे में बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। झूठ मत बोलो, तुम और कोई इन्विटेशन मिस करो हो ही नहीं सकता। सबा को यकीन नहीं आया था। मत यकीन करो, लेकिन मैं वाकई नहीं जा रही, जोहा ने इसी अंदाज से कहा तो वो ठटक गई। इसे याद आया दोपहर को जब वो यूनिवर्सिटी से लौटी थी तब सबा ने इसे बड़े जोरों शोर से रात की दावत के बारे में बताया था, तो भी इसने कोई तासुर नहीं दिया था। क्या बात है जुई, आजकल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ है? मुझे ठीक तो हूँ, वो उकताकर बोली। तो सबा ने कहा, तुम जब ठीक होती हो तो ऐसी नहीं होती, सच बताओ क्या बात है? ओफो, यूं ही बस सर में दर्द है। इसने अपनी अंदरूनी और ज़ाहरी ये जिंदगी पर पर्दा डालना चाहा था। चाय बना दूं? हाँ अभी ठीक हो जाएगा, खाना खाकर फौरन सो जाऊंगी, जोहा ने इसे मना करते हुए कहा तो वो मायूसी से बोली, यानी तुम वाकई नहीं जा रही? अब क्या लिख कर दूं? वो चिढ़कर बोली थी। क्या बात है जोहा, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रही हो तुम। सबा ने इसे खोजती हुई निगाहों से देखा तो वो यूं ही दोनों हाथों से अपना रुखसार रगड़ते हुए हंसगी से बोली, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। झूठ मत बोलो जोहा, क्या परेशानी है? मुझसे भी नहीं कहोगी? सबा ने बहुत मान से पूछा था। जोहा का जी चाहा कि इसके मेहरबान शाने पर सर रखकर खामोशी से अपने अंदर की
ساری الجھنیں آنسوؤں کے سنگ بہا دے، مگر وہ پھر سے اسی ذلت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جیسا محیط کے سامنے ہوا تھا۔ کچھ نہیں یار، پتا تو ہے تمہیں 2 ماہ کے بعد فائنل ایگزامز ہیں، بس انہی کی ٹینشن ہے۔ وہ اسے نظر چرائے یوں ہی سائڈ ٹیبل کی دراز چیک کرنے لگی۔ کمال ہے زوئی، اس قدر کریز ہے تمہیں پڑھنے کا، تم نے تو کبھی بھی پڑھائی کو ٹینشن نہیں بنایا تھا اور ہر بار اتنے اچھے گریڈ میں پاس ہوتی رہی ہو، پھر اب یہ رنگت زرد اور بجھا ہوا انداز۔ میر ہاؤس میں سب کے دل ایک دوسرے کے اندر دھڑکتے تھے۔ صبا کے انداز میں حد درجہ تشویش سمٹ آئی تو وہ باوقت تمام ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک پل کو اسے دیکھا، پھر آگے ہو کر اس کا رخسار چوم کر محبت سے بولی، یہ سب تمہارا پیار ہے، اسی لیے تمہیں کمزور اور بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی ہوں۔ جواباً صبا نے بھی اسے پیار کیا اور مسکرا کر بولی، تو پھر چلو نا ہمارے ساتھ۔ زوہا اسے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، میرے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے، ابھی چائے پی کر سونے لگی ہوں، دفع ہو جاؤ تم، اب بات مت کرنا مجھ سے، وہ منہ پھلا کر کہتی چلی گئی۔ زوہا ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے آزردگی سے مسکرا دی، تمہیں کیا بتاؤں صبا، کس بھنور میں چکرا رہی ہوں میں، ذرا سی بے احتیاطی پوری زندگی برباد کرنے کو کافی ہے، نہ تو آگے کوئی جگنو ستارہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ گیٹ پر ہی نوفل اور نگین نے ان کا استقبال کیا۔ انس بھائی ہمیں ڈراپ کرنے آئے ہیں، نگین کے گلے لگتے ہوئے صبا نے سرگوشی کی تو وہ لجا کر رہ گئی۔ نوفل تو انس کو بھی اندر بلانے پر بازیدہ تھا اور وہ موصوف سر کے بل آنے پہ تیار، مگر تائی جان چچی جان کی تنبی نگاہوں نے زبردستی اسے آپے میں رہنے پہ مجبور کر دیا، نتیجتاً وہ باہر ہی سے رخصت ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز اندر چلیں، امی آپ کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں، نوفل نے صبا پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو وہ ان سب کی معیت میں ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں نہ صرف صالحہ بیگم بلکہ زرینہ بیگم اور ترہداد ادینہ بھی موجود تھی۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے آپا، میں نے تو سب کو انوائٹ کیا تھا اور وہ شرارتی سی زوہا کیوں نہیں آئی؟ صالحہ بیگم نے محبت بھرا شکوہ کیا تو تائی جان نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ تو ایسے موقع پر سب سے آگے ہوتی ہے، باقی رہ گیا معید تو اس کی جاب بھی کچھ ایسے ہی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا، اور ہم تو اپنی سویٹ سی بھابھی کی محبت میں چلے آئے ہیں۔ واجدہ نے شرارت سے کہا تو سب کے بیچ اس طرز تحاب پر نگین جھنپ گئی۔ یعنی ہم سب کا کوئی ذکر ہی نہیں؟ نوفل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولا، دیکھیں ہم تو یہاں کھانے پر مدعو ہیں اور آج تو اسپیشل بھجوائے گئے ہیں، خانہ داری کے مظاہرے دیکھ سکے۔ واجدان سب کے ہنسنے اور نگین کے خجالت پر شرم سے سرخ پڑنے پر صبا نے سب سے نظر چڑھا کر واجدان کو دھمکانا شروع کر دیا، مگر نوفل نے دیکھ لیا بچے ایسی شرارتیں کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، بطور خاص صبا سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہ واجدان کا بچہ جو زوہا سے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا بھائی جان لگتا تھا، یہ حضرات اسے بچوں میں شمار کر رہے تھے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے نوفل چچی جان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اپنے اکلوتے نور نظر کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر خفا ہو رہی تھی۔ بھائی یہ تو میرا اور بھابھی کا معاملہ ہے، وہ مطمئن تھا، پھر تو تمہاری خواہش عنقریب ایک بہت بڑی ناکام حسرت میں بدلنے والی ہے، نوفل نے اطمینان سے کہا تو سبھی بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون سی خواہش؟ واجدان نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہی اپنی بھابھی کے ہاتھوں سے بنے کھانے سے لطف اندوز ہونے کی۔ کیوں؟ واجدان حیران ہوا تھا، خدا نہ خواستہ کہیں بھوکا تو واپس نہیں بھجوانے والے؟ ایسا تو کچھ نہیں، مگر یہ تم لوگوں کو ضرور بھوکا رکھے گی مستقبل قریب میں، کیونکہ محترمہ ایک ناکام ترین خاتون خانہ ہے۔ نوفل کے انکشاف پر جہاں سب کو ہنسی آئی، وہیں نگین نے پرزور احتجاج بھی کیا، اتنا برا تو نہیں پکاتی میں؟ ہاں ویسے اتنا برا بھی نہیں پکاتی، پرسوں جو پڈنگ تم نے لان کے کارنر میں پھینکی تھی وہ مالی کی بلی کو بہت پسند آئی تھی۔ نوفل اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور وہ سسرال والوں کے سامنے اس عزت افزائی پر خجل ہو رہی تھی۔ بھائی اتنا تنگ مت کرو ہماری بہو کو، اگر کچھ کمی ہے بھی تو ہم ہیں نہ بتانے والے۔ تائی جان نے محبت سے نگین کو ساتھ لگایا تو ان کی محبت بری بات پر صالحہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے تو ان لوگوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی، اب اگر آپ نگین میں کوئی کمی پائیں تو میری غلطی سمجھ کر درگزر کر دیجیے گا۔ کمال کرتی ہیں آپا، بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لے جاؤں گی، اور بیٹیوں کی خطائیں تو کبھی ماؤں کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ تائی جان نے اپنی مخصوص انداز میں انہیں تسلی دی۔ نگین نے ادینہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ صبا کو بھی لیتی چلی گئی۔ توبہ ہے، کیسی رلانے والی گفتگو کر رہے ہیں سب۔ نگین کی طبیعت میں قدرے بچکانا پن تھا اور یہ یقیناً صالحہ بیگم اور نوفل کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور اس کا یہ روپ اس کی دلکشی کو بڑھاتا تھا۔ واقعی ایسی باتوں سے تو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگتا ہے، جیسے سسرال نہ ہوئی کوئی محاذ ہو گیا۔ صبا نے ہنستے ہوئے کہا تو نگین نے اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ادینہ نے تھیکی نظروں سے صبا کو دیکھا۔ ساحل پر بیٹھ کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہوتی ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جو کبھی اپنی کشتی لے کر سمندر
کے سینے میں اترے ہوں۔ ادینہ کے سنجیدہ سے انداز پر وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم نگین کو بہت محبت سے رکھیں گے۔ اب ہر کوئی پہلے ہی سے تو طے نہیں کرتا کہ کتنی محبت اور کتنی ذلت دینی چاہیے، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ ادینہ کے انداز میں چبھن سی تھی، اس کا انداز نگین کے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے تو وہ نوکرانی کے سر پر کھڑی ہو کر چائے کے لوازمات ٹرالی میں رکھوانے لگی، مگر صبا نے مسکرا کر بات سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ واقعی دعووں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حقیقت تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں نے کیا بحث شروع کر رکھی ہے یار، میری کچھ ہیلپ ہی کرا دو۔ ہو تو میری ہونے والی نند، مگر اس وقت تو میری سسرال پر امپریشن کا معاملہ ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ نگین اس کی طرف پلٹی تو صبا نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر ٹرالی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ ادینہ کا خوش خصا انداز گفتگو اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا تھا، مگر یہ بات بھی پیش نظر ہی تھی کہ ابھی اس کا گھر اجڑے بمشکل سال بھر ہی ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے اس کی باتوں میں تھیکا پن ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں یہاں بالکل فارغ ہوں، اس لیے مجھے ڈرائنگ روم میں چلے جانا چاہیے۔ ادینہ کچھ اکتا کر کہتی ہوئی نگین کے روکنے سے پہلے ہی کچن سے نکل گئی تو نگین نے صبا سے کہا، مائنڈ مت کرنا صبا، ادینہ بہت جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا۔ اس کی نیچر تو اچھی ہی ہے، مگر جو ٹریجڈی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھار بگڑ جاتی ہے، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اور پھر ابھی تو ایک آدھی ملاقات ہوئی ہے، آئندہ یقیناً ہماری دوستی بھی ہو جائے گی۔ صبا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ ہنس دی، لگتا ہے تمہاری میری خوب جمے گی، اور انس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک نظر دانت نکالتی نوری کو دیکھ کر نگین نے صبا کو آنکھیں دکھائیں، مگر سنہری جلد میں گلتی سرخیاں اور لبوں کے گوشوں پر تھرکتی مسکراہٹ اس کے دل کی حالت عیاں کر رہی تھی۔ نوری تم جا کر ٹیبل پر برتن لگا کر آؤ، نگین نے نوری کو ٹالا تھا۔ یہ کیا فضول حرکت تھی؟ مصنوعی غصے سے صبا کو گھورا، یہ تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو آپ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ صبا مزے سے مسکرائی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا؟ یوں ہی بتا دوں؟ وہ معصوم بنی تھی تو نہ بتاؤ، نگین نے بھی بے نیازی دکھانی شروع کی۔ چلو پھر چائے لے چلیں، صبا نے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے کہا تو نگین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ کیا پیغام آیا ہے؟ صبا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تو وہ بھی ہنس دی۔ خود ہی بتا دو نا یار، ایکچولی وہ جو انس بھائی ہے نا، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پر، صبا نے آرام سے کہا تو وہ شرمگے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہی بتائیں گے نا، صبا نے جیسے اس کی بیوقوفی پر تعصب سے سر ہلایا تھا، مگر میں تو انہیں جانتی بھی نہیں، میں ان سے کیا بات کروں گی؟ نگین نے پھر سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنا چاہا تو صبا بولی، یہ تو ہے، پھر میں جا کر انہیں منع کر دوں گی، وہ تو آج ہی کال کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے، امی سے اجازت لے لینا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر وہ جلدی سے بولی تو صبا کو اس کے بننے پر ہنسی آ گئی۔ میں نے برتن لگا دیے ہیں جی، نوری نے حسب عادت دانت نکوستے ہوئے آ کر اطلاع دی تو وہ اپنی گفتگو موقوف کر کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چائے اور لوازمات سے بڑی ٹرالی نگین دھکیل رہی تھی، بڑوں کی آپسی گھریلو باتیں، واجدان کے چٹکلوں اور نگین سے باتوں کے درمیان کئی بار وہ بے ترتیب ہوئی تھی، کئی بار ان سب کی طرف سے دھیان ہٹا تھا، کئی بار ہنستے ہوئے کانشیس ہو کر وہ ہونٹ بھینچ گئی تھی، اور اس کی وجہ دائیں طرف قطرے کارنر میں بیٹھا نوفل احمد تھا۔ اس قدر جانچتی پرکھتی نگاہ، مستبرانہ انداز میں کئی بار اس نے پہلو بدلا، مگر نشست ایسی جگہ پر تھی کہ باہر طور پر وہ نوفل احمد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی، بس اب اس سے زیادہ نہیں، وہ چاہے کتنے بھی چھوٹے دل کی مالک اور شرمیلی کیوں نہیں تھی، مگر یہ صورتحال تو قابل قبول نہیں تھی۔ ایک بارگی اس نے نوفل احمد پر ایک لمحے کو نظر ڈال کر ہٹا لی، اور اس نگاہ میں اس قدر خفگی اور ناپسندیدگی کا تاثر تھا کہ خجل سا ہو کر نہ صرف نوفل اس پر سے نگاہ ہٹا گیا بلکہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سالہ بیگم کو کچھ بتاتا، سب سے معذرت کرتا، ڈرائنگ روم سے نکل گیا تو صبا کو اطمینان ہوا۔ اس قدر ڈیسنٹ سا بندہ پتہ نہیں کیوں لہذا بھر کو وہ الجھی تھی، مگر موقع اور ماحول نے اس سے مسئلے پر زیادہ دیر تک غور و خوض کرنے نہیں دیا تھا۔ نگی جاؤ صبا کو گھر وغیرہ دکھاؤ، سالہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا نے بھی اس کی تقلید کی، بلکہ اس نے ادینہ کو بھی آفر کی تھی، تم دیکھو جا کر، میرا تو 1000 بار کا دیکھا ہوا ہے۔ اس کا اپنا ہی تیکھا سا انداز تھا، اس پر مسترد لبوں کی دھیمی سی مسکراہٹ، نہ کوئی برا ماننا اور نہ ہی جواب سن کر خوش ہونے پائے، اور صبا تو یوں بھی کسی کی کھوج یا قرید میں نہیں رہتی تھی، اس لیے رسمی سا مسکرا کر نگین کے ہمراہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ جدید انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا گھر واقعی اپنی خوبصورتی اور انفرادیت اور نفاست میں اپنی مثال آپ تھا۔ ہر کمرے کی کلر اسکیم، فرنیچر اور پردوں کارپیٹ سے
سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک آرٹسٹ مزاجی کی جھلک موجود تھی۔ بہت خوب، اگر کبھی میں نے گھر بنایا تو اسی شخص کو ہائر کر کے سیٹنگ اور ڈیکوریشن کراؤں گی جسے تم لوگوں نے کرائی ہے۔ صبا خود نفاست پسند اور آرٹسٹ مزاج تھی، سو بے اختیار پرستش انداز میں بولی تو نگین ہنسنے لگی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے شرارت سے بولی، اس بندے کو ہائر کر کے نہیں بلکہ ہائی چیک کر کے لے جانا پڑے گا۔ کیا مطلب یہ کہ کلر اسکیم سے لے کر دیواروں پر لگی ہر پینٹنگ اور چھوٹے سے چھوٹا ڈیکوریشن پیس تک نوفل بھائی کی چوائس ہے، نگین نے بڑے مزے سے بتایا، تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے کی جانے والی اپنی بات کو یاد کر کے جھنپ گئی۔ اچھا لگتا تو نہیں؟ یوں ہی بات کا تاثر ختم کرنے کی خاطر وہ بولی تو نگین نے سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سامنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم تو یہی کہو گی کیونکہ تم انہیں جانتی نہیں، ایک ایک چیز کو انہوں نے اتنی محنت سے خریدا ہے کہ کیا بتاؤں، بقول ان کے میں ایسی چیز اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا جس سے مجھے محبت نہ ہو۔ صبا نے مروت کے مارے یوں سر ہلایا جیسے بہت دلچسپی سے سن رہی ہو۔ یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے جسے میں ڈریم لینڈ کہتی ہوں، وہ دروازہ کھولتے ہوئے نگین نے بہت ڈرامائی انداز میں کہا۔ اسی وقت نیچے سے ادینہ کے پکارنے کی آواز آئی تھی، یہ شاید مجھے بلا رہی ہے۔ نگین نے اس کی طرف دیکھا تو صبا نے اس بات میں سر ہلایا، تم اندر چلو، میں 2 منٹ میں بات سن کر آتی ہوں، شاید آنٹی لوگوں نے بلایا ہو۔ وہ اسے تاکید کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبا نے بھی اس کے پیچھے اترنے کا قصد کیا مگر نگاہ کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی تو رک گئی۔ ڈریم لینڈ، خفیف سے انداز میں بھویں اچکاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم بھی تو دیکھیں خوابوں کے اس جزیرے میں کون بستا ہے۔ وہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو پاؤں نرم و دبلیس قالین پہ دھنس سے گئے، یوں لگا جیسے آپ رواں پر پاؤں رکھ رہے ہیں۔ کوریڈور سے آتی روشنی کی مدد سے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر اس نے بمشکل ہی صحیح مگر ٹیوب لائٹ آن کر ہی لی تھی اور پہلی نظر میں وہ دنگ رہ گئی۔ اسکائی بلو کلر اسکیم اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے وہی اپنے جوتے اتار دیے۔ اس ڈریم لینڈ کی کسی بھی شے کو داغدار کرنا سخت بدذوقی اور ناانصافی ہوگی۔ وال پینٹنگز اس کی خاص توجہ کا مرکز بنی اور چند پینٹنگز سے اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا تو وہ بھی اپنے بیڈ روم میں ضرور لگائے گی۔ بلیک ووڈ فرنیچر کسی بے تاج بادشاہ کیسے کروفر کے ساتھ کمرے کی رونق بڑھا رہا تھا، تبھی اس کی نظر کارٹن میں رکھے ڈیکوریشن پیس پہ پڑی تو خون جیسے اس کی رگوں میں پارے کی طرح دوڑا تھا۔ یہ ایک عورت کا پلاسٹر آف پیرس کا 2.5 فٹ کا بے حد خوبصورت مجسمہ تھا، مگر جس چیز نے صبا کو مسمیز کیا تھا وہ اس عورت کے دعا کی صورت بلند ہوتے ہوئے ہاتھ میں رکھا کرسٹل کا سرخ گلاب تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی تھی۔ کیا کوئی نقل اصل کے اس قدر نزدیک ہو سکتی ہے؟ کرسٹل کے سرخ گلاب میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ واقعی کھلتا ہوا اصلی گلاب لگ رہا تھا۔ تبھی تو وہ بے ساختہ جھک کر اسے سونگھنے جیسے بچکانہ حرکت کرنے لگی۔ اٹس سو بیوٹیفل، اس نے بے حد نرمی اور احتیاط آمیز محبت کے ساتھ اس کی پتیوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ نرم و لطیف احساسات جیسے اس کے پوروں کے راستے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اندرونی کمرے میں نکلتا نوفل بے تحاشا ٹھٹکا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبا اس کے کمرے میں ہو سکتی ہے۔ پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے کے سامنے ساکت کھڑی صبا کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ گلاب کے اس پھول نے کبھی نوفل احمد کو بھی یوں ہی مسکرا دیا تھا، تبھی تو وہ قیمت کی پرواہ کیے بغیر اسے خرید بیٹھا تھا اور پھر پیرس سے واپس نیو یارک، 2 ماہ بعد نیو یارک سے پاکستان واپسی تک وہ اس کی جی جان سے حفاظت کرتا آیا تھا۔ بیچنے والے کا کہنا تھا کہ یہ ہلکی سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو سکتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اس کے جڑنے کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ اس کے ٹکڑے بے حد چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا مگر بے اختیار کھنکھار بیٹھا۔ بھاری مردانہ آواز نے اسے گھبرا کر پیچھے دیکھنے پہ مجبور کر دیا تو مقابل نوفل احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ یوں ایک دم پلٹنے سے اس کے آنچل کا پلو کرسٹل کے نازک سے گلاب پر جا پڑا تھا۔ ذرا احتیاط سے پلیز، وہ بے اختیار آگے بڑھا تو صبا گھبرا کر تیزی سے ایک سائڈ ہو گئی۔ نوفل کا اضطرابی انداز اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا مگر اسی وقت اپنے دوپٹے کے ساتھ اٹک کر کسی چیز کے گرنے اور چناک کی آواز سے اسے پلٹ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ اوہ گاڈ! کرسٹل کا سرخ گلاب تبیس قالین پر گرنے کے باوجود چھوٹے چھوٹے اتنے ٹکڑوں میں تبدیل ہوا کہ گننا بھی شاید مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے دھند پھیلی تھی۔ بے اختیار گھٹنوں کے پل بیٹھتے ہوئے اس نے قالین پر بکھرے کانچ کے ان ٹکڑوں کو ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکاری کی آواز نے متاثر کھڑے نوفل کو تیزی سے اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس قدر باریک کانچ آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نوفل نے تفکر سے کہا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر۔ اس نے رندے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی مگر بھرا ہوا آنسوؤں کا اسی وقت رخسار پر بہہ گئے۔ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، وہ شاید سن نہیں سکا تھا۔ اس کا سارا دھیان
ذہان، ان دو بری آنکھوں، ان پر سجی گنی پلکوں اور ان سے بہتے آنسو نے سمیٹ لیا تھا۔ نوفل نے ہلکی سی سانس اندر کھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر کانچ کے ٹکڑوں کو نیچے گرا دیا۔ اس کی مخملی ہتھیلی پر کئی خراشیں آئی تھی۔ اس قدر بے وقت سے شے کے لیے آنسو بہا کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر وہ بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوستانہ انداز میں مسکرایا بھی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ وہ شرمندگی اور ندامت کی انتہا پر تھی۔ ایک قطعی انجان شخص کے کمرے میں بلا اجازت آنا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنا قیمتی ڈیکوریشن پیس ضائع کر دینا معمولی بات تو نہ تھی۔ آپ جان بوجھ کر بھی توڑ دیتی، آپ کو حق تھا۔ برتر کے مقابلے میں کم تر ہمیشہ شکست کھاتا رہتا ہے۔ الفاظ بہت نئے اور لہجہ بہت خاص تھا، تبھی تو سیدھے سباؤ بات کرنے والی صبا کے انداز عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ غیر محسوس کن انداز میں اس نے اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ نوفل نے بغور اس کی بھیگی پلکوں اور رخسار پر اٹک جانے والے آنسو کو دیکھا تھا، پھر دل میں ہلچل مچانے والے کسی احساس سے گھبرا کر وہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، وہ بہت شکست خورد انداز میں اٹھی تھی۔ نگین نے بتایا تھا کہ اس گھر میں موجود ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز نوفل نے بہت محبت سے خریدی تھی، تو اب یہ نقصان کوئی معمولی بات تو نہیں تھا نا؟ نگین کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ ڈریم لینڈ ہے، میں تو یوں ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ پشیمان سے کہتی ہوئی رونے کے قریب ہو گئی۔ اس قدر سادگی اور معصومیت نوفل کو ششد کر گئی تھی۔ کمن صبا، ایسے ڈیکوریشن پیسز تو چند روپوں میں مل جاتے ہیں، دفعتاً نوفل نے ہنس کر کہا، تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نوفل سے نگاہ چرانا مشکل ہونے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھا نہیں آپ نے کس قدر ناقص تھا، گرتے ہی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ لاپرواہی سے ہی کہہ رہا تھا، مگر انداز اور لہجہ یقین دلانے والا تھا۔ مگر یہ تو اتنا خوبصورت تھا۔ صبا نے بے حد دکھ سے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا، جو اب اپنی شکل و حیت کے ساتھ ساتھ اپنی وقت بھی کھو چکے تھے۔ سو وٹ، اتنا قیمتی تو پھر بھی نہیں تھا نا کہ اس کی خاطر آپ اپنے آنسو بہائیں۔ نوفل کا لہجہ پھر سے بہکا تو وہ حواس میں آنے لگی۔ چہرے کی سرخی واپس لوٹی تو اس نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ رگڑ کر آنسوؤں کے داغ صاف کرنے کی صحیح کی۔ میں خواہمخواہ ہی اس کی خفت زدہ شکل پر نوفل کو ترس آنے لگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ آپ کی ہتھیلی پر خراشیں آئی ہیں، ان پر کریم لگا لیں، نوفل نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر دونوں ہاتھ یوں پیچھے کر لیا جیسے وہ زبردستی لگا ہی دے گا۔ یوں تو سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے، نوفل نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ چھپانا چاہ رہے ہیں سب سے؟ نہیں، وہ کفر سے سرخ پڑ گئی، مگر امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، یہاں نہیں تو گھر جا کر کوئی کریم ضرور لگا لیجیے گا، نوفل نے اس کے چہرے پہ بہت نرم سے نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بھی صبا کو وہاں مزید کھڑے ہونا محال ہونے لگا۔ تھینک یو، جھکی پلکوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پلٹ کر دروازے تک گئی اور وہاں رک کر اپنے جوتے پہننے لگی۔ یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، نوفل نے خیال آنے پر ٹیشو پیپرز کے ڈبے میں سے 2-3 نکال کر اس کو دیے تھے، جنہیں تھامتے ہی وہ باجرت دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ بہت لطیف اور دلکش احساس میں گھرا نوفل بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ بہت خاموش اور کترائی ہوئی سی تھی۔ اب تو یہی جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر جایا جائے۔ سچ سچ بتائیں، آپ نے ان میں سے کون سی ڈش بنائی ہے؟ واجدان ابھی بھی نگین کا دماغ کھا رہا تھا۔ صرف رشین سیلڈ، کیونکہ اس کو صرف بنانا پڑتا ہے، پکانا نہیں۔ نوفل نے اپنی پلیٹ پر سے سر اٹھائے بغیر اطمینان سے کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ ساتھ ہی تو بیٹھا تھا۔ نگین نے پہلو میں کوہنی چبو کر خاموش رہنے کا سگنل دیا تو وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ بھئی آپ لوگ خواہمخواہ میری بیٹی کو تنگ مت کریں، تائی جان نے کہا تو نگین نے اپنی صفائی پیش کی۔ نوری اکیلی تو کھانا نہیں بناتی، ساتھ میں بھی اس کی ہیلپ کراتی ہوں۔ ہر نئی ڈش ہم دونوں مل کر بناتی ہیں اور مل کر ہی کھاتی ہیں، کیونکہ مجھے اور امی کو اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ نوفل شرارت پر آمادہ تھا اور اس کی غیر متوقع بشاشت صالحہ بیگم کو بہت اچھی لگ رہی تھی، ورنہ پچھلے 4 سالوں سے تو وہ کھل کر ہنسنا بھی بھول گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار دل میں اس کی دائمی مسکراہٹ کی دعا مانگی تھی۔ کر لے تنگ، اب تو فاقے کراؤں گی آپ کو، نگین چڑھ کر بولی تھی۔ ہوٹل زندہ باد ڈیئر سسٹر، تم جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے خانوں سے بچنے کے لیے ہی ہوٹل بنے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر بہت غیر متوقع طور پر اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی صبا سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می، ذرا ایک گلاس پانی دیں گی پلیز؟ اس نے بے حد گڑبڑا کر نوفل کی طرف دیکھا۔ بے ضرر سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ منتظر تھا۔ جگ صبا کے پاس ہی دھرا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف کھسکا دیا۔ تھینک یو، اس کے شکریہ کے جواب میں وہ کچھ کہے بنا دوبارہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نوفل کا سامنا کرنے کی تو گویا تاب ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کا نقصان کر کے آئی تھی اور نیچے آ کر کسی کے آگے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اوپر سے وہ آ کر سامنے برا جمان ہو گیا تھا۔ اس کے انداز صبا کو
کچھ کچھ الجھانے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں صبا کو دیکھ کر چمک ابھرتی تھی، مگر وہ ڈرانے والی چمک نہیں تھی، کیونکہ اس چمک کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہرنے لگتی تھی۔ چائے کے بعد وہ لوگ فوراً ہی اٹھ گئے، کیونکہ انس انہیں لینے آ گیا تھا۔ یہ تو زیادتی ہے آنٹی، میں خود آپ کو ڈراپ کر رہا تھا، نوفل نے کہا تو چچی جان مسکرا دی۔ اب تو یہ آنا جانا عمر بھر کا ہے بیٹا، خاطر جمع رکھو، پھر کبھی صحیح، اینی ٹائم آنٹی، وہ ان کے آگے جھک کر مسکراتے ہوئے بولا تو انہوں نے اس کے شانے پر شفقت آمیز ہاتھ پھیرا تھا۔ بہت بہت شکریہ آنٹی، نہ صرف اچھے کھانے کا بلکہ آپ لوگوں کی بہترین کمپنی کا بھی۔ صبا نے جھک کر سالہ بیگم سے الوداع ملاقات کے دوران شائستگی سے کہا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشا، نوفل یوں اچانک کہہ دے گا صبا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے سٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ادینہ کے اندر کسی عجیب سے احساس نے اپنا پاؤں دھرا تھا۔ صبا تو فوراً ہی پلٹ کر تائی جان کی طرف چلی گئی، مگر نوفل کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ ادینہ کو کھٹک گئی تھی، اور ثانیہ بھر کو صبا کا پیچھا کرتی نظر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بہت خوش قسمت ہے انس، جسے اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے۔ گاڑی میں سفر کے دوران چچی جان نے ایماندارانہ رائے دی تو وہ بولا، مجھ سے زیادہ لکی وہ ہیں جنہیں مجھ سا حسین و جمیل داماد مل رہا ہے۔ سچ بتائیں انس بھائی، کب سے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے آپ نے؟ واجدان نے فوراً پوچھا تو صبا نے بھی اس کی تائید کی۔ نگین آپ سے بھی بہت اچھی ہے، لگتا ہے تگڑی رشوت لگائی ہے تم دونوں کو۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور ایک صدمے والی بات بھی سن لیں، محترمہ کو کھانا پکانے کی الف بے بھی نہیں آتی۔ واجدان نے لطف لیتے ہوئے کہا تھا۔ لو جی، یہ تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا۔ میں تو صرف اسی لیے شادی پر راضی ہوا تھا کہ میرے لیے کوئی کھانا پکانے والی، کام کاج کرنے والی آ جائے گی۔ انس نے مظلومیت کا پرچار کیا تو صبا جل کر رہ گئی۔ تو پھر باجی پیاری بری تو نہیں تھی؟ اس نے گھریلو کام کاج کے لیے رکھی ملازمہ کا نام لیا تو وہ اطمینان سے بولا، وہ تو باجی ہے نا، مگر ہے تو پیاری نا۔ واجدان نے بھی اسی ٹون میں کہا۔ اب کی بار چچی جان خاموش نہ رہ سکی۔ شرم کر لو تم لوگ کچھ، خواہ اس بیچاری کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ امی جان بیچاری نہیں، پیاری، واجدان نے تصحیح کرنا سمجھی تھی تو وہ کڑ کر رہ گئی۔ تم لوگوں کو سمجھانا تو جو یہ شیر لانے کے برابر ہے۔ یہ شیروں کی کون سی قسم ہے؟ واجدان نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا۔ لو تمہیں پتہ ہی نہیں؟ انس نے گویا اس کا مذاق اڑایا، پھر اپنی ذہانت جھاڑتے ہوئے کہا، یہ شیر صرف افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بہت خونخوار ہوتے ہیں، اور شاید ان کو جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اس لیے جوئے شیر کہلاتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے ایک آدھ کو جوئے سے بھی شگف رہا ہو۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ چنے دے کر پاس ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے دودھ کی نہر نکالنا۔ صبا نے ان کا تمسخر اڑایا تھا، مگر وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تمہاری تو بات ہی جھوٹی ہے، دودھ کی کون سی نہر دیکھی ہے آج تک تم نے؟ شیر تو جگہ جگہ دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو شیر کی صورت میں ثبوت موجود ہے۔ شیر سوا شیر بھی کر لائیں، تم مانیں گے؟ واجدان نے بے نیازی سے کہا تو وہ چڑ گئی۔ کس قدر فضول اور بے معنی گفتگو کرتے ہو تم لوگ، میں تو کتنی بار اس لڑکے سے کہہ چکی ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، اب تو منگنی بھی ہو چکی۔ تائی جان بیچاری خود ان کی کینچی کی طرح چلتی زبانوں سے تنگ آ چکی تھی۔ بائی دا وے والدہ صاحبہ، یہ ہوش کے ناخن کیا بیوٹی پارلر والوں کی نئی پروڈکٹ ہے؟ معلومات میں اضافہ چاہا تھا۔ جی نہیں، یہ اللہ میاں کی پروڈکٹ ہے اور صرف نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ صبا نے طنز کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈٹائی سے ہنسنے لگے۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 3۔